औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल देखिए बात हो रही थी, कुरैश मक्का क्या कहते थे, वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़िल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रियतैन अज़ीम। ये दो बड़ी बस्तियों में से जो है वो नबी क्यों नहीं उतरा। पहले तो उनकी बात थी कि नबी जो है वो बंदा हो ही नहीं सकता, कोई रसूल जो है वो बशर नहीं हो सकता, कोई फरिश्ता होना चाहिए था, कोई और होता वो फिर हमें पता चलता। लेकिन जब ला मुहल्ला उनको इस बात को मानना पड़ गया कि हाँ नबी इंसान ही है, तो फिर वो कहते थे कि ये फिर इस यतीम बच्चे को नबूवत क्यों मिली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़े सरदारों को क्यों नहीं मिली, ताइफ के बड़े सरदार को या मक्का के बड़े सरदार को, उनको क्यों नहीं मिली जिनका कोई बड़ा खानदान होता, जिनके पास कोई पैसे होते, जिनको सरदारी होती। अब उनकी इस बात से जो है वो क्या समझ आता है, जब किसी ने किसी को देना हो तो क्या वो पूछ के दे, और देने वाला भी वो हो अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ाते मुबारका हो, कि अल्लाह सुब्हाना ताला पहले उनसे पूछता कि हाँ जी बताएं मैंने नबूवत देनी है, किसको देनी है। क्या ये ऐसा सिनेरियो होना चाहिए था? क्या उनका कोई इख्तियार था इसके ऊपर? वो तो उस चीज का इख्तियार नहीं रखते जो उनके पास अपने पास है, जो उनको अल्लाह ने दिया है वो तो उसका इख्तियार नहीं रखते। तो फिर वो ये कैसे कह सकते थे कि ये जो इतनी बड़ी रहमत है रब की, वो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो इनसे पूछते और इनके पूछ के जो है फिर देते कि हाँ बंदा को कौन सा बताओ बंदा अच्छा है जिस बंदे को मैं ये नबूवत दे दूं या रहमत दे दूं। कभी ऐसे हुआ है कुछ? ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतें हैं, वो बेहतर समझता है कि किसको देनी है, और दी किसको जाती है? जिसका सबसे पाक दिल होता है, जिसको अल्लाह चुन लेता है। ये अल्लाह की मलकियत मिलक है, अल्लाह की बादशाहत है, वो जिसको चाहे बांटे, जिसको चाहे ना दे। आहुम, क्या वो यकसिमून, कसमन से, कसमन का मतलब होता है तकसीम करना। क्या वो वानून या अलहदा कर दीजिए, लामात मज़ारे, लफ्ज़ क्या बचा? कसमन, इसका माना होता है तकसीम करना। रहमत रब्बिका, क्या वो तकसीम करते हैं रहमत तेरे रब की? नहनो, हम हैं, कसम ना बैनहुम, तकसीम करने वाले दरमियान उनके। वो तो रब की रहमत से मुराद यहां पे नबूवत ली गई है। क्या वो रब की रहमत को तकसीम करने वाले हैं? नहीं, बल्कि हम हैं तकसीम करने वाले। मईशतहुम, मईशत किसको कहते हैं? सामान्य जिंदगी, रोजी, दुनिया का रिस्क। हम हैं उनको उनकी रोजी तकसीम करने वाले। मईशत अलहदा कर दीजिए, लफ्ज हम अलहदा कर दीजिए। फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, ये दुनिया की जिंदगी में जिसके पास जो कुछ है ये हमने दिया हुआ है। क्या अपने तहीं पे कोई कह सकता था अच्छा मेरा कद जो है वो 6.5 फीट हो जाए, या मैं हसीनो जमील हो जाऊं, मेरा रंग स्याह ना हो? अपने तहीं पे कोई फैसला कर सकता है कि मेरे सर पे बाल हो या ना हो? ये अल्लाह सुब्हाना ताला की है। किसी को जो है वो कुव्वत कार ज्यादा देता है, किसी को सेहत ज्यादा देता है, किसी को इल्म ज्यादा देता है, किसी को माल ज्यादा देता है, किसी को औलाद देता है, किसी को कुछ भी नहीं देता। ये तो उसके रब की तकसीम है। क्या ये इंसान के इख्तियार में है? और जब ये सब कुछ इख्तियार में नहीं है तो फिर नबूवत कैसे जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो इनके कहने के ऊपर या इनकी मर्जी के ऊपर देता? फिर वो पंजाबी में कहते हैं फिर अड़ी क्यों ला के बैठे ने, जब ये कुछ कर नहीं सकते, अपनी रोजी अपनी चीजों का इख्तियार उनके पास नहीं है, लेकिन सिफारिश कर रहे हैं कि ये नबी तो जो है वो ताइफ और मक्का के सरदारों में से कोई होता। ये कैसे मुमकिन है? हम हैं तकसीम करने वाले। और ये हम सामान क्यों देते हैं मईशत का, ये रोजी हम क्यों देते हैं? इसलिए कि हर बंदे का दूसरे के साथ, दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। कुछ हैं जो बड़े हैं, जाहिर है उनको छोटों की खिदमत चाहिए, छोटों को जो है वो बड़ों का आसरा चाहिए। तो हम एक दूसरे के दर्जात जो है वो डिफरेंशिएट कर देते हैं, मुख्तलिफ दर्जे कर देते हैं। किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी को उससे कम दे दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया। किसी को जो है वो सफाई करने वाला बना दिया, किसी को जूते बनाने वाला बना दिया, किसी को कपड़ा बनाने वाला बना दिया, किसी को जो है वो डॉक्टर बना दिया, किसी को तुम्हारा हिसाब रखने के लिए अकाउंटेंट बना दिया, किसी को तुम्हारा घर बनाने के लिए इंजीनियर बना दिया। अगर ये सारे ना होते, एक बंदे के पास पैसे होते, सब कुछ कर सकता था? कभी नहीं कर सकता था। अल्टीमेटली इंसान को हर लम्हे दूसरे की जरूरत महसूस होती है। तो ये दूसरे की जरूरत अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस तरह दर्जात जो है वो बांट रखे हैं कि सारे एक दूसरे के साथ नथी हैं। अब यहां शहरों में रहने वाले, अब अगर वो दूध लेके ग्वाला ना आए तो बच्चों को दूध कैसे पिलाएं, घर में चाय कैसे बने?
اور اسی طرح ہر چیز جو ہے ہم دوسرے کے محتاج ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تقسیم خود کر دیتے ہیں کہ کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، کم دینا ہے. بے شک ہم تقسیم کرتے ہیں درمیان ان کے معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے سامان، معیشت، روزیاں. ورفعنا، اور بلند کر دیے ہم نے، بعضہم فوق بعض درجات، درجے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بلند کر دیے، تاکہ کوئی سی او بن گیا، کوئی آفس بوائے ہو گیا، کوئی درمیان میں اکاؤنٹنٹ ہو گیا، کوئی BDO بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی اسٹور کیپر بن گیا، کوئی بن گیا. اگر یہ سب کچھ کسی ایک کو کرنا پڑ جاتا تو پھر کیسے ہوتا؟ سب کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں، سارے جو ہے وہ مال والے ہوتے، کون دوسرے کے لیے کام کرتا ہے؟ تو یہ درجے ہم نے ایک دوسرے کے بنا رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ لیتخذ، تاکہ وہ بنا لیں، اتخذ بنا لیں، پکڑ لیں، بعضہم بعضا سخریہ. سخریہ لفظ کس سے ہے؟ سین خے رے، مانا کیا ہوا اس کا؟ مسخر کر دینا، مسخر کر دینا کہ ایک دوسرے کے تابع کر دینا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے تابع رہیں، ایک دوسرے کے فرما بردار رہیں. ہر بڑے کو بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی چھوٹے کی ضرورت ضرور ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بہت مال والا ہے اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے کی ضرورت، اگر اس کے گھر کام کرنے والا نہیں آئے گا تو اس کا گھر تو گندا پڑا رہ جائے گا، چاہے جتنا بھی مال اس کے پاس ہے. تو ایک دوسرے کے سارے جو ہیں ایک دوسرے کے تابع رہیں، ایک دوسرے سے کام آنے والے بنے. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اور رحمت تیرے رب کی، خیرن بہتر ہے، مما، اب یہ لفظ مما کس سے ہے؟ من ما، اس سے جو، یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں. ام یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت؟ نحنو قسمنا بینہم، بے شک ہم تقسیم کرتے ہیں درمیان ان کے، معیشتہم، سامان زندگی، معیشت ان کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا، اور بلند کرتے ہیں ہم، بعضہم فوق بعض درجات، ایک دوسرے کے درجات جو ہے وہ ایک دوسرے سے بلند کرتے ہیں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ وہ ایک دوسرے کے تابع رہیں، ایک دوسرے کی بات مانتے رہیں، ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھاتے رہیں. اور رحمت تیرے رب کی، اور رحمت تیرے رب کی، خیرن بہت بہتر ہے اس سے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. اب ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئیں، ایک سامان زندگی دنیا کا، ایک رب کی رحمت. اور وہ رب کی رحمت بہتر ہے، اللہ کے پاس ہے، اس سے جو کیا ہے، جس کے پاس جتنا بھی مال آ جائے، کیا کبھی وہ مال ساتھ لے گیا؟ ساتھ تو وہی جائے گا تیرے رب کی رحمت. اور رحمت رب کی کیا ہے؟ یہ قرآن کا اتر جانا تمہارے لیے رب کی رحمت ہے. وہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، سورہ یونس میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس واعظ، تمہارے پاس نصیحت آ چکی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور وہ دوا ہے، وہ شفا ہے، کس کی؟ لما فی الصدور، جو تمہیں بیماریاں ہیں، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو کینہ ہے، اس کے لیے شفا ہے، وہدن، اور وہ رحمت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمومنین، مومنوں کے لیے. تو یہ ہے وہ رحمت جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں، ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. کہہ دیجئے، قل بفضل اللہ، کہ ساتھ اللہ کے فضل کے، وبرحمتہ، اور ساتھ اس کی رحمت کے، فبذالک، پس اسی طرح، فلیفرحوا، خوش ہو جائیں، خوش ہوتے ہیں، فمن الناس وہو خیر مما یجمعون، اس سے بہتر جو وہ جمع کرتے ہیں. جو مال ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن تو ساتھ جانا ہے، اس کے اوپر چل لیں گے ہم، اللہ کے احکامات کے اوپر چل لیں گے، اس رسی کو پکڑ لیں گے ہم، اللہ کی رسی، اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے ہمارے لیے ہمارا مینول، ہمارا کتابچہ جو یہی قرآن بھیجا ہے، رسول کی شکل میں ہمارے لیے ٹرینر ساتھ آ گیا. اب ہم نے یہ ساتھ لے کے جانا ہے یا ہم نے مال لے کے جانا ہے؟ وہ کیا ہے سورہ ملک کے بارے میں، کہ ایک ایسی صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آیتیں، کہ وہ قبر، عذاب قبر کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی 30 آیتیں نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب قبر سے بچا لیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتا دیں. رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا کرو. صحابہ حقیقتاً اٹھ کے دوڑ پڑے اس کو یاد کرنے کے لیے. تو ساتھ کیا جانا ہے؟ قرآن جانا ہے یا یہ مال جانا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا کسی شخص کے پاس بہت سارا مال ہو، بہت سارا مال ہو، وہ ساتھ لے کے چلا گیا ہو کچھ؟ وہ تو آتے ہوئے محتاج ہوتا ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو نہلایا جائے اور اس کو کپڑے پہنائے جائیں،
اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تب بھی محتاج ہوتا ہے کہ اس کو نہلایا جائے اور نہلا کے کپڑے پہنا دیے جائیں. نہ وہ کچھ لے کے آتا ہے نہ وہ کچھ لے کے جاتا. جانا کیا ہے ساتھ؟ یہ قرآن جانا ہے، یہ اچھے اعمال جانے ہیں، یہ بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. اور جو لوگ صرف دنیا کے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا. ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان یکون الناس، کہ لوگ ہو جائیں گے امتن واحدتن، ایک ہی طرح کے. اگر اللہ کو یہ ڈرنا ہوتا کہ یہ سارے کافر ہو جائیں گے تو میں کیا کرتا؟ میں ان کو بے تحاشا دے دیتا. بے تحاشا کیسے دے دیتا؟ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ، یقیناً بنا دیتا ہم ان لیے ان کے، یکفر جو انکار کرتا ہے رحمان کا، کیا بنا دیتا؟ لِبَيُوتِهِمْ، بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو. بیوت جمع ہے اس کی، ان کے گھروں کے لیے، ان کے گھروں کی. سقفن، سین کاف، اس کا معنی ہوتا ہے چھت. ان کے گھروں کی چھتوں کو من فضتن، فضہ کہتے ہیں چاندی کو. اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ یہ سارے کافر ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے تو میں ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتا. وَمَعَارِجَ، معارج کس سے لفظ ہے؟ عروج، ان سے چڑھنا. چڑھنا کس پہ چڑھا جاتا ہے؟ سیڑھی پہ چڑھا جاتا ہے. اور ان کی سیڑھیاں بھی علیہا یسخرون، جن کے اوپر وہ چڑھتے ہیں. اگر نہ ہوتا کہ تو میں ان سب کو جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان سب کے لیے میں ان کے گھروں کی چھتوں کو جو ہے وہ چاندی کی بنا دیتا، ان کی سیڑھیاں بھی بنا دیتا. وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی بنا دیتا. وَسُرُرًا، اور تختوں کو جس کے اوپر بیٹھتے ہیں. عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، جس کے اوپر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اس کو بھی میں بنا دیتا. وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بھی. یہ وہی لفظ ہے جس سے جو ہے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زخرف ہے. جہاں پہ زخرف سے مراد سونا ہے وہاں سے اس سے مراد زینت بھی ہے، کہ میں ان کو اتنی زینت دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، ہر چیز سونے چاندی کی بنا دیتا. میں ان کو اتنی زینت دے دیتا. وَإِن، اور نہیں ہے، ان یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا ہے اس لمحہ کی وجہ سے. وَإِن كُلَّ ذَلِكَ، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر متاع الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا. والآخرۃ، اور آخرت عند ربک، تیرے رب کے پاس ہے. للمتقین، کس کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے وہ آخرت اللہ کے پاس ہے. اب ان کے لیے کیا گیا؟ دیکھیں ہمیں جب کہا گیا تو ہمیں کہا گیا مانگو. کس طرح مانگو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، فمن الناس من یقول، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، بس وہ اتنا ہی کہتے ہیں. تو پھر کیا فرمایا گیا؟ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے پھر ان کا. جو دنیا مانگتے ہیں اللہ ان کو دنیا دے دیتا ہے، لیکن اس دنیا کا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اللہ نے مال دے دیا. جو لوگ غیر مسلم ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ میاں اس دنیا میں ہی ان کو جو ہے وہ دے دیتا ہے. اب وہ دینے سے جو مرضی، وہ فلاح بہبود کرتے ہیں، وہ سوشل ورک کرتے ہیں، وہ ہاسپٹلس بناتے ہیں، وہ بھی چیریٹی کے کام کرتے ہیں. اللہ دنیا میں ان کو دے دیتا ہے، ان کا بدلہ اتار دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا. جبکہ مومن تو وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی مانگتا ہے اور آخرت کے لیے بھی. اللہ، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مومن کو دنیا نہیں ملتی. مومن کو دنیا بھی ملتی ہے. جتنا اللہ نے اس کے لیے حصہ لکھ رکھا ہوتا ہے اتنا حصہ اس کو مل کے رہتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. جبکہ کافر کے لیے دنیا ہے اور مومن کے لیے آخرت ہے. اور مومن کے لیے یہ نہیں کہ دنیا میں بھی اس کو حصہ ملتا ہے اور آخرت تو پھر ہے ہی مومن کے لیے، جبکہ کافر کے لیے آخرت نہیں ہے. اب جو مرضی اکٹھا کر لیں ہم 7 نسلوں کا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اگلے پل کا نہیں پتا ہوتا کہ اگلا پل ہمارا ہے یا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہم نے حرام کی کمائی سے اکٹھا کیا، اب اکٹھا کر کے ہم چھوڑ کس کے لیے جاتے ہیں؟ آل اولاد کے لیے، یاشی کرنے کے لیے، اور پھر خود آگے جا کے بھگتے رہیں گے وہاں پہ. اللہ میاں نے حساب کس نے دینا ہے؟ جس نے حرام کمایا. اب بچوں کو اگر حرام کھلاتے ہو تو پھر قصور کس کا ہے؟ کھانے والے کا یا کھلانے والے کا؟ کھلا تو دیا، پھر اس سے حرام کھلا کے پھر ہم جو ہے وفا کی امید بھی رکھتے ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو جسم حرام کی کمائی سے پلا ہو. ہاں اللہ ہدایت دے دے، ایک الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ اسی طرح وفا بھی کرے. اور پھر تم 7 نسلوں کو اکٹھا کر کے جب چھوڑ کے اگلے جہان جاؤ گے تو پھر اس سب کا حساب تو تمہیں ہی دینا ہے. اس نے کہا نا میرے لیے، میں تو شیر خوار تھا، میں تو بچہ تھا، میرے ابے میری فیس سکول کی میری کہاں سے آئی تھی ابے کو پتا ہوگا. اب ابا وہاں پہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا حرام کی کمائی کھانے. تو کیا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اس نے حصے لکھ رکھے ہیں دنیا میں اس پہ قناعت کی جائے
اس پہ توکل کیا جائے کہ میرا رب میرے لیے بہتر سمجھتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کو پتا ہے میرا کتنا رزق ہے، میرے بچے کہاں پڑھنے ہیں، میرے بچوں کے لیے کیا ہونا۔ حرام کی طرف مت جائے، حرام کا لقمہ کھلا کے پھر اس کے بعد حساب کس نے دینا ہے بعد میں؟ جب خود حساب دینا ہے تو پھر ہم یہ ساتھ لے کے جا بھی نہیں سکتے، تو 7 نسلوں کے لیے اکٹھا کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ کہا گیا کہ مومن تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسے وہ ایک مسافر ہوتا ہے، وہ زیادہ سامان اکٹھا نہیں کرتا اور اپنے کپڑے لپیٹتا اور پھر چل دیتا ہے، تو ہمیں بھی اسی کی یہ وہ زندگی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، سردار دو جہاں بھی تھے، کیا ایسٹس تھے آپ کے پاس؟ کیا ساسے تھے آپ کے پاس جو ہے وہ بعد میں تقسیم ہوئے؟ تھا ہی کچھ نہیں آپ کے پاس۔ آپ دیکھ لیجئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم 5ویں خلفائے راشد کہتے ہیں، کیا کچھ تھا ان کے پاس؟ سب کچھ بانٹ دیا۔ کیا لے کے گئے ساتھ؟ وہ نام لے کے گئے جو نام آج بھی ہم ان کا خلفائے راشد کہتے ہیں، ان کے برابر جو ہے وہ درجہ دیتے ہیں ان کو۔ اب پہلی بات کہ رب کی رحمت کا اختیار جو ہے نا وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ تم اپنے لیے تو تم کچھ کر نہیں سکتے اور تم کہو کہ نبی جو ہے وہ تمہاری مرضی کے مطابق جو ہے وہ آ جائے۔ یہ وہی پرانی پچھلی آیت یاد کیجئے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ نبی آنا ہی تھا اگر انسانوں میں سے تو یہ کسی بڑے سردار کے اوپر آتا۔ اب مطلب یہ کہ اللہ تم سے پوچھتا پہلے کہ ہاں بتاؤ کس کو نبی بنانا ہے، میں اس کو نبی بنا دوں۔ یہ رحمت ہے رب کی، یہ رحمت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نحن قسمنا، بے شک ہم ہی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تمہارے پاس جو مال ہے نا، یہ جو سردار بنے پھرتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے جن کے تم نام لیتے ہو، ان کو مال کس نے دیا ہے؟ ان کو مال ہم نے دیا ہے۔ ان کو زندگی میں جو میں امیر کیا، سرداریاں دی ہے، وہ کس نے کی ہے؟ ہم نے دی ہیں۔ اس لیے دی ہیں تاکہ صرف ایک نظام جو ہے وہ چلے، سارے ایک دوسرے کے محتاج رہیں، ایک دوسرے کے درجات جو ہے وہ ہم نے اوپر نیچے کر دیے تاکہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں۔ اگر سارے غریب ہوتے تو تب بھی دنیا نہ چلتی، سارے امیر ہوتے تو تب بھی دنیا نہ چلتی، سب کا لیول ایک ہوتا، علم کا آئی کیو لیول ایک ہوتا تب بھی نہ چلتی، سارے جو ہے وہ بالکل اجڑ ہوتے تب بھی نہ چلتی۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، وہ رزق میں بھی، علم میں بھی، طاقت میں بھی، ہر چیز میں جو ہے وہ بانٹ رکھتا ہے، اسی کی بانٹ پہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ یہ سب کچھ تو دے دیا دنیا میں، اب اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیا کہ اس دنیا سے تم کیا لے کے جاتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ربک، اور وہ تیرے رب کی رحمت ہے جو بہتر ہے، خیر مما یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو نا یہ اس سے بہت بہتر ہے تیرے رب کی رحمت۔ اور رب کی رحمت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، جس کے لیے کہہ دیا گیا کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ چکی ہے۔ یہ ہے وہ نصیحت جو بیماروں کی، وہ دعا ہے تمہارے دلوں کی مرضوں کی، جو تمہارے دل کے امراض ہیں، جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو کچھ ہے، ان سب کی دعا ہے یہ۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفاعت ہے تمہارے دلوں کے لیے، اور وہ ہدایت ہے اور وہ رحمت ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ کہہ دیجئے کل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے کافر لوگ جو ہیں وہ پھر لوگ کفر کی طرف ہی چل پڑیں گے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو میں تو ان سب کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے گھروں کی ساری، یہاں پہ محاورتاً کہا گیا ہے کہ ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے جو ہے وہ دروازے، ان کے تخت سارے سونے اور چاندی کے کر دیتا، محاورتاً کہ ان کی میں ہر چیز سونے چاندی سے بنا کے ان کو اتنی عزت دے دیتا، اتنی عزت دے دیتا کہ لوگ سمجھتے کہ یہی راشدی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ مال مگر دنیا کی زندگی تک کا۔ کبھی کوئی ساتھ لے کے گیا؟ کبھی ہم نے کہا کہ اس کے کفن کے میں جو ہے وہ جیب تھی، اس کی رجسٹری کے کاغذ اس کے ساتھ رکھ دو، اس کو وہاں پہ کام آئیں گے؟ جب کچھ نہیں جانا پھر ہم اکٹھا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ایک ہوس ہے ہم میں 7 نسلوں کا سامان جمع کرنے کی، کیوں جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں جب ساتھ کچھ نہیں جانا؟ اگر ہم اکٹھا بھی کرتے ہیں تو فرمایا کتنا اکٹھا کرو، کہ اتنا کرو کہ جس سے تمہارا ہاتھ کسی دوسرے کے سامنے نہ پھیلے، بس اتنا رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے جو ہے وہ محل بھرتے رہو اور لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کرتے رہو اور پھر لوگوں کو دو بھی نہ، خرچ بھی نہ کرو، بخیل بن جاؤ تم اس میں سے۔ بس اتنا کہ جس سے تمہارا اپنا ہاتھ کسی کے اوپر نہ پڑے، اتنا کرو۔ اور اللہ یہ سب کچھ ہے دنیا کی زندگی کے لیے، اور آخرت ہے تیرے رب کے ہاں، تو ہمیں تو اس آخرت کی تلاش ہے۔ دیکھیے اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، اگر بفرض محال ایک 0.000% کچھ سوچ لیں کہ آخرت نہیں ہے،
ہمارا کچھ بگڑا تو نہیں ہوگا؟ دنیا کی زندگی تو انہوں نے، کافروں نے بھی گزار لی، زندگی ہم نے بھی گزار لی، ہمارا کچھ بگڑا تو نہیں. لیکن جب اگر وہ آخرت ہے، اللہ کا حساب ہونا ہے، یہ اگر کا لفظ نہیں ہے، یہ یقیناً ہے ہمارے لیے، تو پھر سرخرو کون ہوگا؟ جو اللہ کے کہے پہ چلے گا یا اللہ کی نافرمانی کر کے جو ہے وہ زندگی گزارے گا؟ تو جو فرمانبردار رہے گا، زندگی اس نے بھی 50-60 سال گزار لی، زندگی اس نے بھی 50-60 سال گزار لی، چلے دونوں گئے، وہاں پہ آخرت کھڑی ہے اور ابدی ہے، تو فائدہ میں کون رہا؟ فائدے میں ہو رہا جس نے اس 50-60 سال میں اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی نافرمانی سے گریز کیا. دنیا میں جو کچھ ہے، جس طرح مرضی کر لو گے، جس طرح تم جو ہے اس کو حرام کما لو گے، سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جانا ہے. ہم ہر بندہ پوچھے، ہاں جی اتھے ہی رہ جانا، بھئی اتھے رہ جانا، پھر یہ ملاوٹ کیوں کر رہے ہو؟ پھر یہ بددیانتی کیوں کر رہے ہو؟ پھر لوگوں کے حق کیوں کھا رہے ہو؟ جب ادھر رہ جانا پھر کس لیے اکٹھا کر رہے ہو؟ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. سوچ لیجئے کہ اگلا لمحہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. اگر اجل آ گئی تو جو حرام کا مال اکٹھا کیا ہوا اس کا کیا ہوگا؟ پھر موجیں کریں گے پیچھے والے، اور ہم جو ہے وہاں پہ حساب دیتے ہوں گے. تو بہتر ہے کہ آج ہم ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ اپنا ناطہ توڑ لیں، ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، اس راہ کو پکڑ لیں جس کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس ہدایت آ چکی ہوئی ہے. یہی تمہارے مرضوں کی دعا ہے. یہ دعا نہ ہوتی، یہ پریسکرپشن ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. وہ عرب کا کیا تھا؟ وہ جاہل تھے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ مار کے قتل و غارت عام تھی، بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے کو کھا جاتا تھا، یہی ان کا روزگار تھا، یہی معیشت تھی. اندھیروں میں جو ہے وہ پھر رہے تھے. پھر ایک نور آیا، پھر ایک روشنی چمکی. کس کی شکل میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں. اور پھر آپ کے اوپر یہ عظیم ہدایت اتری. یہ ہدایت میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ میرے اور آپ کی زندگی گزارنے کا مینول ہے. اس مینول کے مطابق زندگی گزار لیں گے، اپنے ٹائروں کی ہوا ٹھیک رکھیں گے، اپنا آئل چینج کرتے رہیں گے جیسے ایک گاڑی کا ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے بھی ہمارے اوپر کھولے رکھے گا. اگر ہم اس مینول کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر جس طرح ایک گاڑی تباہ ہو جاتی ہے، اس طرح ہم بھی اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھیں گے. تو کوشش کیجئے قرآن کو ہم سمجھ لیں، اس کو سیکھ لیں، اور سیکھیں کس لیے؟ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اور عمل کر کے پھر دوسروں کو وہ راستہ بتانے کے لیے. کیونکہ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے یہ. اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہ بس وہ پہنچا دے اس کو جو یہاں نہیں ہے. کون پہنچا دے؟ جو یہاں پہ ہے. تو وہ پیغام تو سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور پھر سلسلہ چلتا ہوا اب ہمارے تک آ پہنچا. اب ہم کیا کر کے جا رہے ہیں؟ ہم نہیں کچھ کریں گے، گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد نئی نسل آ جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ذمہ داری ان پہ لگا دے گا. ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے. کوشش کیجئے کہ ہم قرآن کا کوئی ایک لفظ جو بھی ہمیں آتا ہے وہ ہم آگے دوسروں کو بتانے کی کوشش کیا کریں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کل کچھ صاحبان نے جو ہے وہ دعا کے لیے پرٹیکولرلی کسی نے میاں والی سے کہا ہے، کسی نے سندھ سے کہا ہے، تو بہت سارے دوستوں نے جو ہے وہ دعا کے لیے درخواست کی ہے. بعض نے نام لے کے کہا کہ وہ فلاں یعقوب صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجئے. کسی نے جو ہے وہ اپنے رزق کے لیے دعا کے لیے کہا، تو دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. یا اللہ سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں سب کی مغفرت بخشش فرما دے. یا اللہ جن کی بخشش ہو چکی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حلال رزق عطا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا تابع فرما بنا دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. دعا کیجئے اپنے پیرنٹس کے لیے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ ہی بتا دیا، آج ہم دعا کریں گے ان کے لیے، کل ہمارے لیے کی جائے گی۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔